बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत के कवानीन को ख़त्म करने के हवाले से एक करारदाद मंजूर की है। अगर पाकिस्तान ये कवानीन ख़त्म करने में नाकाम होता है और जो दीगर मुतालबात यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो ये सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान को दिया गया GSP+ स्टेटस, इसको मुअत्तल करके नज़र सानी की जाए और इन कवानीन के ख़त्म ना होने की सूरत में पाकिस्तान को दी गई ये तजारती सहूलत हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाए। इस वीडियो में मैं 3 से 4 बुनियादी सवालात के जवाब आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान मुखालिफ क्या करारदाद मंजूर की है, इसके मुकम्मल नुकात क्या हैं, GSP+ स्टेटस क्या है, इसको मुअत्तल कर देने या ख़त्म कर देने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है, किन अल्फाज में मायूसी का इजहार किया गया है। करारदाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान, उनका किन अल्फाज में तज़किरा किया गया है, दीगर कौन से केसेस जो हैं उनका तज़किरा इस रेजोल्यूशन में किया गया है और पाकिस्तान को किस किस्म का डिप्लोमेटिक एफर्ट रिक्वायर्ड है इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए, पाकिस्तान इसको एवर्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फिर आखिर में मैं आपके सामने रखूँगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड करारदाद है, इसके हवाले से कौन से हक़ाइक़ हैं जो इस जानिब इशारा करते हैं कि पाकिस्तान को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें। इसके हवाले से मैं नुकात आपके सामने रख दूँगा। क्योंकि ये वीडियो तवील हो सकती है तो उस सूरत में अगर बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ या ड्यूरेशन बन जाती है तो मैं इसको फिर 2 हिस्सों में अपलोड कर दूंगा। और साथ ही ये जो करारदाद मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये तकरीबन जो मैंने प्रिंट आउट लिया है ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, अंग्रेज़ी में है, मैं इसको डायरेक्टली उर्दू में तर्जुमा करूँगा, कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी कर सकूँ। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूँगा, जिन लोगों ने इसको तफसील से करारदाद को पढ़ना उनके सामने होगा कि किन अल्फाज में पाकिस्तान से क्या मुतालबात किए गए हैं। आप वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हैं। ये जॉइंट मोशन फॉर अ रेजोल्यूशन है जिसको दर्जनों मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट उन्होंने मूव किया था और उसमें ख़ास तौर पर जो डच पार्लियामेंटेरियंस हैं, नीदरलैंड से जिनका ताल्लुक है, फ्रांस से जिनका ताल्लुक है और दीगर यूरोपीय ममालिक से, उन्होंने मिलकर इस करारदाद को मूव किया और उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई। और उसके बाद इस करारदाद के ऊपर जब वोटिंग हुई तो हैरानकुन तौर पर 681 ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इस करारदाद के हक़ में वोट दिया, यानी कि पाकिस्तान की मुखालिफत में वोट दिया। और जो इस करारदाद की मुखालिफत में वोट आए वो 2 फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं कि 3 या 6 ऐसे यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन हैं जिन्होंने इस करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया है। अब इसके हवाले से ये करारदाद मेरे सामने मौजूद है। यूरोपियन पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन ऑन द ब्लास्फेमी लॉज इन पाकिस्तान, इन पर्टिकुलर द केस ऑफ शगुफ्ता कौसर एंड शफकत इमानुअल, इस केस का तज़किरा किया गया है, फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ है। और यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस करारदाद में 12 हवाला जात दिए हैं मुख्तलिफ, जिसमें पाकिस्तान को उन कवानीन का हवाला दिया गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ जो पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं, जिन प्रोटोकॉल्स का, कन्वेंशंस का पाकिस्तान हिस्सा है। और उनको जो 12 जो कवानीन हैं उनमें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस हैं ह्यूमन राइट्स पर, मजहबी आज़ादी के हवाले से, लेबर राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड राइट्स के हवाले से, पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके हवाले से मुख्तलिफ कवानीन, उनका हवाला जात दिए गए हैं। तकरीबन 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें उन्होंने बताया गया और कुछ केसेस का तज़किरा भी किया गया। उसके बाद इसकी नंबरिंग A से शुरू होती है X तक, यानी कि 24 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान की सिचुएशन एक्सप्लेन की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में 1986 से ब्लास्फेमी लॉज, मुतनाज़ा ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं जिसमें जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब अफराद हैं उनको सज़ा दी जाती है, या सज़ाए मौत या फिर उनको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसमें दूसरे नुक्ते में ये कहा गया है कि अगरचे इसकी वजह से कोई एग्जीक्यूशंस अभी तक नहीं हुई, फांसियाँ नहीं दी गई, लेकिन इससे पाकिस्तान में जो हैरेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हरासा किया जाता है, तशद्दुद होता है,
مرڈر ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو ایکیوز کیا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہت اجیرن ہو جاتی ہے، اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں، جو اقلیت کے میں شامل لوگ ہیں، وہ فریلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، انگیج نہیں کر پاتے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ڈزنز آف پیپل انکلوڈنگ مسلمز، ہندوز، کرسچنز اینڈ ادرس، ان کو ابھی بھی بلاسفیمی لاز میں مختلف مقدمات میں جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک الارمنگ انکریز ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں لوگوں پر بلاسفیمی کے، توہین رسالت کے، اس میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں صحافی شامل ہیں، اس میں آرٹسٹس شامل ہیں، اور جو مارجنلائزڈ پیپل ہیں اس سوسائٹی میں، خاص طور پر اقلیتیں، ان کے خلاف ان قوانین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں اس کے لیے سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ فلاز موجود ہیں، لیکوناز موجود ہیں، اور اس قانون کا غلط استعمال عموماً اور اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو تذکرہ کیا ہے بہت زیادہ جو یو این کنونشن ہے اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹرائلز ہیں وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو بلاسفیمی کے لیے ایکیوز کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کو بری بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو اس سارے سسٹم میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جو وکالت کر رہے ہوتے ہیں یا جو جج فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے، ان کی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ پھر اس سارے جو پریفیس ہے، ابتدائیہ ہے، اس کے ساتھ پھر انہوں نے کچھ مزید فگر سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 مارچ 2021 کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان میں جو سابق وفاقی وزیر برائے اقلیت تھے شہباز بھٹی، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ تھے، جب انہوں نے ان بلاسفیمی لاز کے اگینسٹ بات کی تو ان کو مار دیا گیا، اس کو 10 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ایک کپل کا، ایک جوڑے کا تذکرہ کیا ہے جس میں شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل، ان کو بلاسفیمی چارجز پر 2014 میں سزائے موت سنائی گئی، اور یہ یورپی پارلیمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈیتھ سینٹنس جو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ ان مبینہ ٹیکسٹ میسیجز کے نتیجے میں سنائی گئی ہے جس میں جو ایکیوز کرنے والا ہے ان کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، یہ اس قرارداد کا حصہ ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ دونوں جو کپل ہے ان کو علیحدہ رکھا گیا، ان کو فیملی سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ گزشتہ 7 سالوں میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں شفقت ایمانوئل، اس کو کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اس کی علاج معالجہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو صرف 2 مرتبہ فیصل آباد جیل سے باہر نکالا گیا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اس کے بعد اس کے حوالے سے انہوں نے تمام تفصیل سامنے رکھی ہے۔ پھر پاکستان میں جو جسٹس ہے اس کے سسٹم کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر وہ آتے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافی حضرات ہیں، جو پاکستان میں دیگر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، آرگنائزیشن سے تعلق رکھنے والے، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور پاکستان 27 انٹرنیشنل کنونشنز کا حصہ ہے، اور پاکستان کو ان کنونشنز پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ تذکرہ کرتے ہیں مشال خان کا، آپ کو یاد ہوگا مردان کا جو کیس ہوا تھا جس میں ایک موب نے ان کو قتل کر دیا تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا۔ یہ تمام کچھ تو یہ سب کچھ ابتدائیہ میں رکھا گیا ہے۔ اس ابتدائیہ کے بعد اس کے پوائنٹس شروع ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکسپریس کرتا ہے یورپی پارلیمنٹ اپنا کنسرن، اپنی تشویش ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف شگفتہ کوثر اینڈ شفقت ایمانوئل، ان دونوں کی صحت اور ان کی جو فلاح و بہبود ہے، ان کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے، اور ہم پاکستانی اتھارٹیز سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو میڈیکل کیئر فراہم کی جائے فوری طور پر، پاکستانی اتھارٹیز ان کو فوری طور پر ریلیز کر دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے اوپر جو ڈیتھ سینٹنس ہے اس کو اوور ٹرن کر دیا جائے، ان کی سزائے موت کا فوری طور پر خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ریگریٹ کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو اپیل ہے شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل کی، وہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں لگ پا رہی، اس کے اوپر ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اس کے اوپر فوری طور پر ہیئرنگ کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے، تیسرے پوائنٹ میں، کہ ان کی کس قسم کی کنڈیشن ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ اس کو تشویش ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی لاز کو ابیوز کیا
کیا جاتا ہے، ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کیا جاتا ہے ولنریبل مائنورٹی گروپس کو، جس میں احمدی فرقہ کے لوگ شامل ہیں، شیعہ شامل ہیں، ہندوز شامل ہیں، کرسچنز شامل ہیں، اور پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فوری طور پر ان قوانین کو ختم کر دیا جائے اور ابالش کر دیا جائے، ان کو کمپلیٹلی ان لاز کو ختم کر دیا جائے۔ پھر جو پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے اس میں 295B اور 295C جو پاکستان پینل کوڈ کے میں کا حصہ ہیں، ان دو شقوں کو، ان قوانین کو ختم کر دیا جائے اور فریڈم آف تھاٹ، کانشنس، ریلیجن اور ایکسپریشن اس کو پوری کنٹری میں، پورے ملک میں اس کا نفاذ کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو 7واں پوائنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو وائلنس ہو رہی ہے ریلیجیس مائنورٹیز کے خلاف اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے، کرسچنز کے خلاف، ہندوز کے خلاف، احمدیز کے خلاف جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کا فی الفور خاتمہ کیا جائے، اور کوئی بھی پولیس آفیسر جو پولیس سپرنٹینڈنٹ کا لیول ہے، ایس پی لیول ہے، اس سے نیچے اجازت نہ دی جائے کہ کوئی اے ایس آئی یا انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کے لیول کا بندہ یا ڈی ایس پی لیول کا بندہ اس کی تفتیش کرے۔ ایسا کوئی بھی الزام لگتا ہے تو فی الفور، ابھی جب تک یہ قوانین ختم نہیں ہوتے اس وقت تک اگر کوئی بھی کیس آتا ہے اس کی تحقیق کے لیے جو آفیسر مقرر کیا جائے وہ ایس پی رینک کا آفیسر ہونا چاہیے۔ پھر پاکستان سے جو مطالبہ کیا ہے کہ اگین یہ دوبارہ مختلف طریقوں سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ان قوانین کو ختم کرے، اور پھر یہ تذکرہ کرتے ہیں 8ویں پوائنٹ میں کہ پاکستان، ان کو بہت تشویش ہے کہ پاکستان کے وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان، انہوں نے علی خان یہاں پر نام یوز کیا ہے، کہ انہوں نے بیہیڈنگ کا یعنی سر قلم کر دینے کا کہا ہے ان لوگوں کا جو بلاسفیمی کرتے ہیں، جو توہین رسالت کرتے ہیں، ان کے لیے سر قلم کرنے کی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش ہے یورپی پارلیمنٹ کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تمام جو یورپی یونین اور ان کے جو ڈپلومیٹس یہاں پر موجود ہیں ان کو عرض کیا ہے، ان کو مطالبہ کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر ایک تو پرووائڈ کریں پروٹیکشن اپنے طور پر کہ شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانویل، ان کو پروٹیکشن یہاں پر پاکستان میں مل سکے، اور ان کو، ان کے وکیل کو اور اس کیس میں شامل دیگر ایسے افراد جن کی جانوں کو خطرہ ہے ان کو فی الفور ویزے فراہم کیے جائیں، اور ان کے انشور کیا جائے کہ جیسے ہی ان کو یہاں سے پاکستان سے ریلیز کیا جاتا ہے تو یہ سیفلی جس ملک کا بھی ویزا دیا گیا ہے وہاں پر چلے جائیں۔ اس میں انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک آسیہ بی بی کا کیس ہوا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے اس کو فوری طور پر پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس، اس کو ریویو میں اس کی نظر ثانی کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس کی نظر ثانی کی جائے، اور جو ای یو کی گائیڈ لائنز ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ پاکستان میں جو ڈیتھ سینٹنس ہے، نہ صرف یہ کہ ان بلاسفیمی لاز کے نتیجے میں بلکہ ادروائز جن لوگوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر دیگر جو ہے وہ مطالبات مختلف صورت میں سامنے رکھے ہیں۔ یہ خیر یہ تو ہے جی قرارداد کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کیا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے، وہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے۔ پاکستان نے یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے ملک میں توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے قرارداد پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث پاکستان اور مسلم دنیا میں توہین رسالت اور اس سے منسلک مذہبی حساسیت کے صحیح فہم نہ ہونے کی غمازی کرتی ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے جمعے کو میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ پاکستان کے عدالتی نظام اور ملکی قوانین کے بارے میں غیر سروری تبصرے پر افسوس ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے جمعرات کو یہ قرارداد منظور کی تھی جس میں پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو نظر ثانی کا کہا گیا تھا۔ پھر دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ملک ہے جہاں ایک متحرک سول سوسائٹی، آزاد میڈیا اور ایک خود مختار عدلیہ موجود ہیں جو بلا کسی تفریق ملک کے تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کے ضامن ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کی بنیادی آزادیوں کے تحفظ کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ یہ تو خیر ہوگی وہ تمام بات۔ یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے، پہلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے کیا۔ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو لوگ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو فالو کرتے ہیں ان کی یادداشتوں میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایفرٹ کیا گیا تھا۔ کئی سال
پاکستان میں کسی بھی سزائے موت کے مجرم کو سزا نہیں دی گئی. ایک موریٹوریم تھا پاکستان اور یورپین یونین کے درمیان. اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل کیانی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین بھی ہیں, شریک چیئرمین آصف علی زرداری, وہ پاکستان کے صدر تھے, یوسف رضا گیلانی اور پھر راجہ پرویز اشرف وہ وزیر اعظم رہے. ان کے دور میں کسی ایک شخص کو بھی سزائے موت تو دی گئی, یعنی کہ سنائی گئی, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. موریٹوریم ہوتا ہے وہ معاہدہ جو ریٹن نہ ہو. پاکستان نے زبانی یہ وعدہ کیا ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد کیا, اور پھر ایونچولی مسلم لیگ نواز کی حکومت جس وقت آئی اس وقت پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس گرانٹ کر دیا گیا. اس کے لیے تمام محنت پیپلز پارٹی نے کی تھی, اور یہ جب سٹیٹس پاکستان کو دیا گیا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اس کے بعد بھی سزائے موت کے قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہا تھا. یہ جب سانحہ اے پی ایس ہوا پشاور میں, اس کے بعد جنرل راحیل شریف اس وقت پاکستان کے آرمی چیف تھے اور وزیر اعظم نواز شریف تھے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ طے کیا گیا تھا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کر کہ جو سزائے موت کے جو سنگین جرائم میں ملوث لوگ ہیں, دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں, ان کے ڈیتھ وارنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر دستخط ہوں گے, ان کی سزائے موت پر عمل درآمد ہوگا. اس وقت سے یورپین یونین اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے, لیکن پاکستان سے یہ سٹیٹس پھر بھی واپس نہیں لیا گیا تھا. بہت زیادہ واقعات نہیں ہوتے, جو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں ان کی بنیاد پر پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. انسیڈنٹس ضرور ہیں پاکستان میں, جن ایشوز کا تذکرہ کیا گیا ان میں زیادہ تر ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن جو اس کی صورتحال بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے اس میں کھربوں روپے کا پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی جو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے, یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے بیسکلی جو جنرلائزڈ اسکیم آف پریفرنسز ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر پاکستانی ایکسپورٹرز کو رسائی فراہم کی گئی ہے. یورپین جو مارکیٹس ہیں, جو یورپی منڈیاں ہیں, ان تک پاکستان وہاں پر اپنا سامان پہنچاتا ہے, اور ڈیوٹی فری تقریباً 2/3 جو اجناس یا اشیاء پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں, جس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے والی پروڈکٹ کی, اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں, جو کلودنگ ہے, پہننے کے کپڑے ہیں, یہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور ان کی مالیت کھربوں میں بنتی ہے. اور پاکستان کی جو کل تجارت ہے اس کا 12 سے 20% حصہ وہ یورپین یونین میں ایکسپورٹس جاتی ہیں. پاکستان کو بہت قیمتی زر مبادلہ آتا ہے. یہ بہت سیریس ایشو ہے. اس کے حوالے سے ہو کیا سکتا ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کس طریقے سے ہے. پاکستان جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرنا ہوگا وزیر اعظم پاکستان کو, انہیں چارج لینا ہوگا اس ساری سچویشن کا. حکومت نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یورپین ممالک, مغربی دنیا, ان کو پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے. اب وہ آگاہ کرنے کا طریقہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو سکتا ہے. پاکستان کے جو تمام سفیر ہیں یورپین یونین میں, ان کو یہ ٹاسک دیا جانا چاہیے کہ وہ جا کر ان کو سینسٹائز کریں, ان کے سامنے پاکستان کا موقف رکھیں. دوسرا, پاکستان کی جو وزیر برائے مذہبی جو ہیومن رائٹس ہیں, انسانی حقوق ہیں, شیریں مزاری, ان کو اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دورے بھی کرنے ہوں گے. پاکستان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا, اس کو سامنے ان کے رکھنا چاہیے, اور پھر اس کی بنیاد پر یورپین یونین سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو قرارداد ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. پولیٹیکلی موٹیویٹڈ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں دیا گیا, مختلف ممالک کو دیا گیا, ان میں سری لنکا بھی شامل ہے. اب سری لنکا ہمارا قریبی ہمسایہ ملک ہے, پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں نے کچھ رپورٹس کی تھیں, اس میں نے جب وزیر اعظم پاکستان نے دورہ کیا تھا سری لنکا کا, اس وقت میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کونسل میں, جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ہے, وہاں پر ایک قرارداد پیش کی جا رہی ہے سری لنکا کے حوالے سے. ایونچولی وہ قرارداد منظور ہو گئی. اب آپ ہیومن رائٹس واچ کی اس کے اوپر بیان اٹھا لیں, اس قرارداد کا متن اٹھا لیں, وہ سری لنکا میں ہیومن رائٹس ایبیوزز کے خلاف ایک قرارداد ہے جس کے موورز جو ہیں وہ مختلف ممالک تھے, لیکن جو کو موورز آپ کہہ سکتے ہیں, جو بعد میں اس میں شامل ہوتے ہیں, جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں یورپین پارلیمنٹ کے بہت سارے جو یورپین ممالک ہیں
ان کے افراد، ان کے وہ ممالک وہ شریک تھے۔ اس کے جو موور ہیں ان میں یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا، جرمنی، ملاوی، مونٹینیگرو اور نارتھ میسیڈونیا، یہ موور سے سری لنکا کے خلاف اس قرارداد کے۔ اور اس میں جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں سری لنکا کے سب سے بڑے، جس میں یورپین یونین شامل ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہے اور یونائٹڈ کنگڈم، انہوں نے کو سپانسر کی تھی یہ قرارداد۔ اب یہ قرارداد پاکستان کے حوالے سے تو نہیں ہے یون ہیومن رائٹس کی، یہ اگر اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کونسل سری لنکا کے خلاف ایک قرارداد منظور کرتا ہے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہیومن رائٹس ایبیوزز ہوتی ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا، آپ کو یاد ہوگا کہ تدفین کا رائٹ وہ بھی ختم کر دیا تھا کہ جو کووڈ کے وجہ سے ہلاکتیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان لوگوں کی تدفین نہیں کی جائے گی، ان میتوں کو جلایا جائے گا۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا سری لنکا میں جس وقت یہ قرارداد منظور کی گئی، اور اس قرارداد کو موو کرنے والی جو ممالک ہیں ان میں یہ ممالک شامل تھے جو پاکستان کے حوالے سے جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کی قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ سری لنکا کو بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس یورپین پارلیمنٹ کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد سری لنکا کے حوالے سے نہ آنا اور پاکستان کے حوالے سے آنا، یہ ایک تو پولیٹیکل موٹیویشن ثابت کرتا ہے۔ دوسرا، میں نے بھی نوٹ کیا کہ میں جو چیز مس آؤٹ کر گیا ہوں اس جو قرارداد ہے اس کے پوائنٹس میں، ان میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ بڑی شد و مد سے تحریک لبیک پاکستان، ان کی ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جس خدشے کا اظہار حکومت کی طرف سے اور بہت سارے صحافیوں کی طرف سے، جرنلسٹ اور ان کی طرف سے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو اس قرارداد، اس ساری ایکٹیویٹی کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس قرارداد میں تحریک لبیک پاکستان کا خصوصی تذکرہ ہے، جو کچھ انہوں نے کیا، جس طریقے سے فیض آباد میں پورے ملک میں دھرنے، احتجاج، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ٹی ایل پی کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے فرانسیسی شہریوں کا پاکستان میں رہنا ناممکن ہو چکا ہے، وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ پاکستان میں جو ان کے بزنس مین موجود تھے، جو ان کے ڈپلومیٹس موجود تھے، زیادہ تر کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ کنسرن ہے، میری دفتر خارجہ میں موجود کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور جو پاکستان کے مختلف ممالک میں، یورپی ممالک میں ایمبیسیز میں تعینات لوگ ہیں، چند ایک سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، اگرچہ وہ ان کی ابھی بھی اسیسمنٹ یہ ہے کہ 50-50 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے یہ وارننگ دے کر پاکستان سے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم نہ کیا جائے، لیکن پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اس بات کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی کہ اگر پاکستان کی جو یورپی منڈیوں تک رسائی ہے اس کے لیے جو ڈیوٹی ختم کرنا ہے وہ سہولت واپس لے لی جائے۔ یہ ساری تفصیل ہے، ویڈیو میرا خیال ہے تقریباً خاصی طویل ہو چکی ہے، تو میں اس کو یہاں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ ریزولوشن کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے اس حوالے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ میں آلریڈی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ سری لنکا کی حالت دیکھ لیں، اور سری لنکا کے اوپر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی قرارداد موجود ہے، اس کے باوجود ایسا کوئی بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس کو ختم کرنے کی کوئی بھی موو سری لنکا کے حوالے سے نہیں ہو رہی، بلکہ پاکستان کے حوالے سے اس میں فرانس کا اور نیدرلینڈز کا، ڈچ پارلیمنٹیرینز کا بہت کلیدی کردار ہے، جو انہوں نے یہ قرارداد پیش بھی کی ہے، اس کے لیے لابی کی ہے، اور اس کو منظور بھی کرایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو بھی میں اپنے چینل پر کور کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔